सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओं बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, मेरी माओं बहनों, बेटियों, आज मैं आपको मजून निसा के बारे में बताऊंगा। पहले भी बताया नुक्सा, भी फिर बताऊंगा डिटेल के साथ। कुछ मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को अच्छी तरह समझ नहीं आई तो उनको मैं बताऊंगा, और अपने भाइयों के साथ एक माज़र के साथ मैं एक नसीहत करूंगा, शादीशुदा भाइयों के साथ जो किसी की बेटी को, बहन को अपने घर ब्याह के लगाते हैं और बाद में फिर उसके साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, माज़र के साथ। ताकि इसलिए नसीहत कर रहा हूँ ताकि क़यामत वाले दिन मेरे भाइयों को अल्लाह रसूल के सामने नदानी और रुसवाई ना उठानी पड़े। तो इसलिए बाद में मैं तफसील के साथ बताऊंगा, और अल्लाह के दरबार में तौबा करें, अल्लाह के दरबार मेरे भाई तौबा करें, और बाद में तफसील के साथ उस गुफ्तगू आप बयान को लाजमी सुनें। तो मेरे भाई और दोस्तों, बहनों, ये औरतों के लिए जो मजून निसा है, ये किन औरतों के लिए ये मजून निसा है और साथ ज़ाफ़रानी कैप्सूल है। ये किन औरतों के लिए है कि उनको खाने में अदल बदल की वजह से, खातर खुराक ना मिलने की वजह से, और बायाबादी चीज़ें खाती हैं, चावल बनाए अचार खाई जाती हैं, सुबह नाश्ते में अचार खाई जाती हैं, खट्टी मीठी चीज़ें, ऐसे खट्टे पानी पीती हैं, जिनकी वजह से मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को लिकोरिया की शिकायत हो जाती है। लिकोरिया क्या चीज़ है कि पेशाब के ज़रिए रतूबत बहना शुरू हो जाती है, लेसदार रतूबत बहती है, जो हड्डियों का रोगन, हड्डियों की मिख जो है वो निकल कर पेशाब के रास्ते और खारिज होना शुरू हो जाती है। चाहे जितना अच्छा औरत खाना खा ले, जितना अच्छा कर ले, वो क्या होती, चेहरे की रौनक मांद पड़ना शुरू हो जाती है, चेहरे की रोशनी ख़त्म, शदाबी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, हल्के बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बुझा बुझा सा चेहरा, दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, और कभी टांगें दर्द कर रही, कभी कमर दर्द कर रही, कभी बाजू दर्द कर रहे, कभी गर्दन दर्द कर रही, कभी सो के उठने को दिल ही नहीं कर रहा। और जब पीरियड के अयाम आते हैं तो तब कमर में शदीद दर्द और तबीयत इंतहाई बोझल, इंतहाई थकी हुई, और अपने आप को बिल्कुल लाचार समझती हैं। उन औरतों के लिए, मेरी बहन, मेरी बेटियों के लिए ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी, ये पहले दिन से, जिनको जितना भी पुराना लिकोरिया अगर पुराना हो जाए ना, बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए, तो क्या होता है, स्मेल आना शुरू हो जाती है औरत से, और बदबू, गंदी तौफन वाली बदबू आना शुरू हो जाती है, और मर्द हजरात जो है फिर वो औरत के करीब आना पसंद नहीं करते, जो शादीशुदा हजरात हैं, और इसके लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और लिकोरिया की वजह से औरतों के अंडे डिस्टर्ब, एग्स जो होते हैं बच्चा पैदा करने वाले, जो मर्द के स्पर्म के साथ मिलकर और बच्चा हमल ठहराता है, वो एग्स जो है ना जी, वो मुतासर होते हैं, या तो बनते नहीं हैं, अगर बनते हैं तो इतने ताकतवर नहीं होते, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि हमल ठहर सके। और क्या होता है, बच्चादानी कमज़ोर हो जाती है, और हार्मोन्स नहीं बनते, हार्मोन्स कम, तो उनके लिए ये इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और जो बच्चियों के पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी आगे चले जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं, कभी 2-2 3-3 महीने आते ही नहीं हैं, और जब आते हैं तो कितने ही आ जाते हैं, या बिल्कुल दाग सा लगता है, तो उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और जितना भी पुराना लिकोरिया है, स्मेल आती है, पहले दिन से आपका ठीक होना शुरू, पहले दिन से जिसमें ताकत आना शुरू हो जाएगी, और जो रतूबत बहती है पेशाब के रास्ते, हड्डियों का रोगन निकलता है पेशाब के रास्ते, वो रुक जाएगा पहले दिन से इंशाल्लाह। और आपके दिल को ताकत मिलेगी, गुर्दे को ताकत मिलेगी, और रतूबत जब बहना रुक जाएगी, फिर आप सूखी रोटी भी खाएंगी तो आपके चेहरे पे, आपके जिस्म पर शदाबी आ जाएगी। तो क्या करेंगे, ये पहले दिन से आपका ये लिकोरिया ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, रतूबत बहना शुरू हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और आपके चेहरे पे एक शदाबी, स्याहियाँ पड़ी हुई हैं। और लिकोरिया की वजह कईयों का जिस्म फूल जाता है और कईयों का जिस्म स्लिम हो जाता है। ये खून के विटामिन ए या खून की वजह से होता है। कई बच्चियों का और जिस्म लिकोरी को खुल जाता है, कितना सा मोटा हो जाता है और बेसुरा हो जाता है,
اور کئیوں کا بالکل چپک جاتا ہے، یہ کئی قسم ہوتی ہے لکوریا کی، تو ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے۔ اور چہرے پہ سیاہیاں پڑ گئیں لکوریا کی وجہ سے، اور رنگ ماند پڑ گیا اور جسم پر سیاہیاں پڑ گئیں، تو ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے۔ اور جن کا جسم نکلا ہوا باہر کو سوجش آ جاتی ہے، وہ اپنے واپس جانا شروع، پیٹ نکلا ہوا عورتوں کو واپس چلا جائے گا، سلم ہو جائیں گی اور اندرونی طور پر وہ اسٹرانگ ہو جائیں گی، اندرونی طور پر وہ طاقت ہو جائیں گی اور اپنے آپ کو بالکل پہلے کی طرح اسٹرانگ ہو جائیں گی۔ اور جن میں میری بہن بیٹیوں کے ایگز نہیں بنتے اور حمل نہیں ٹھہرا، ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے۔ اور ایک میں اور بات بتاؤں، جن جوڑوں کے گھر میں اولاد ہی نہ ہوتی، اور عورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتاؤں، عورت میں تھوڑا سا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، اگر اس کو پیریڈ آتے ہیں نا جی، چاہے 10 دن 15 دن آگے ہو گئے، چاہے 15 دن پیچھے ہو گئے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے ایک دن بھی آتے ہیں تازہ خون، ایک دن بھی ایک پیڈ میں لگ جاتا ہے، تو عورت بالکل ٹھیک ہے۔ اور بیچاری بچیاں، ہمارے رواج یہ چل پڑا ہے کہ جو گھر میں بہو آتی ہے نا جی، سارا ٹارچر اس کو کرتے ہیں جی کہ تجھ میں ہی خرابی، حالانکہ 99% اولاد پیدا کرنے میں مرد کا کردار ادا ہوتا ہے۔ اور کو پیریڈ آتے ہوں، 15 دن آگے ہو جائے 15 دن پیچھے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے ایک دن بھی آئیں، ایک پیر کو خون تھوڑا سا تازہ لگ جائے، عورت بالکل ٹھیک ہے۔ تو بیچاری پھر نرسوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، وہ نرسیں کیا کرتی ہیں، ایسے ہی الٹرا ساؤنڈ کو کہہ دیتی ہیں آپ کو سوزش ہے جی، آپ کو پانی کی تھیلیاں ہیں جی، آپ کو فلاں ہے جی، وہ دوائیاں دینا شروع کر دیتی ہیں، دوا اپنے پیسے بٹورتے ہیں، اپنی فیسیں لی جاتی ہیں، حالانکہ عورت کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، عورت کو مسئلہ ہی کوئی نہیں دی جائے، اور وہ پھول جاتی ہیں دوائیاں کھا کھا کے، چہرے پہ سیاہی، حالانکہ عورت کو دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو مجون نساء یہ اس لیے ہم دیتے ہیں تاکہ ان کے اندرونی طور پر ایک دفعہ اسٹرانگ ہو جائیں، ان کے ایگز بننا شروع ہو جائیں، ایگ ریلیز نکلنے شروع ہو جائیں، حمل ٹھہر جائے گا۔ صرف طاقت والی جو لکوریا پرانا ختم ہو جائے، جسم میں تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے، انرجی بحال ہو جائے، چہرے پہ شادابی آ جائے، سیاہیاں ختم ہو جائیں، اور جو بچہ پیدا کر لیتی ہیں اور ڈلیوری کے، ان کے لیے بھی انتہائی مجرب چیز ہے، کوئی گھی گا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مجون استعمال کر مضبوط ہو جائیں گی۔ اور جو پریگننٹ عورتیں ہیں وہ اگر کھائیں گے ان کا بچہ صحت مند ہوگا اور آپ بھی صحت مند رہیں گے۔ اتنی مجرب چیز ہے یہ مجون نساء اور زعفران، اتنی مجرب چیز۔ تو کیا کریں، یہ کسی نرس کے پاس نہ، اگر آپ کو پیریڈ آتے ہیں، ایک دن بھی آتے ہیں، 15 دن آگے ہو جائیں 15 دن، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہوتا ہے مرد میں مسئلہ۔ مرد کی منی کے ساتھ تذابیت پاس سیل نکلتے ہیں جو مرد کے جراثیموں کو مار دیتے ہیں، عورت کے انڈوں کو مار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ کئی دفعہ دونوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، 40 دن والا کورس مرد کرے اور عورت یہ مجون نساء کھائیں، اللہ کے فضل سے کورس کے دوران ہی، دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا، مرد کی شہوت بہت بڑھ جائے گی، ٹیمنگ بہت بڑھ جائے گی، جراثیم بہت بڑھ جائیں گے، مضبوط طاقتور ہو جائیں گے، پاس سیل ختم ہو جائے گی، ادھر سے یہ عورت کھائے گی، اس کے انڈے بنیں گے، مضبوط ہوئیں گے اور ریلیز ہوں گے، انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا، اتنا کام ہے۔ ٹھیک ہوگا جی۔ تو عورتوں کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، انتہائی مجرب، جتنا بھی پرانا لکوریا سمیل دار جسم پھولا ہوا، یہ اپنے لیول پہ آ جائے۔ یہ 2 مہینے کے کیپسول زعفرانی اور 2 مہینے کا مجون نساء، یہ ہے 4000 روپے میں، اور 2 مہینے کے اندر جتنا بھی پرانا لکوریا ہے یہ ختم ہو جائے، اور جتنے بھی پرانی کمزوری ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور 2 مہینے کے اندر آپ کے چہرے پہ شادابی، اور بعد میں بھی کھانے ہو اگر اور تو کھا سکتی ہے، جسم مضبوط رہے گا اور زیادہ صحت مند ہو، لیکن 2 مہینے کے اندر یہ گارنٹی کے ساتھ جتنا بھی پران لکوریا، بدبودار، رطوبت بہتی، پانی لگتا، جو بھی ہوتا سب ختم ہو جائے گا، اور پیریڈ اپنے لیول پہ آ جائیں گے، پیریڈ اپنے نہ آگے جائیں گے نہ ایک لیول پہ آ جائیں گے، تو انشاءاللہ عورت اندرونی طور پر بحال ہو جائے گی۔ اور اگر حمل کے لیے چاہیے آپ کو تو پھر مرد 40 دن والا کورس کا ہے شادی شدہ، اور عورت یہ اپنا کورس یوز کرے۔ اور کسی میری بہن کو ضرورت ہو پورے پاکستان سے تو میرا کال واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کرے، واٹس ایپ کرے، یہ 2 دن کے اندر TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے دوائی آپ کو آپ کے گھر مل جائے گی۔ پیسے آپ نے جائز کیش یا ایزی پیسہ کرنے ہیں، یہ ہر عمر کی عورت کھا سکتی ہے، 14 سال سے لے کر 90 سال تک جو عورت ہے اس کو یہ پرابلم ہے تو وہ بھی کھا سکتی ہے۔ اگر ویسے لکوریا نہیں ہے جسم میں دردیں اٹھی ہوئی ہیں، ہڈیاں دکھتی، جسم دکھتا اور ٹھنڈا تتا جسم ہو گیا، اکثر عورتیں بچہ پیدا کرنے کا ہوا لگ جاتی جسم میں درد، ان کے لیے بھی انتہائی مجرب چیز ہے۔ اور کیسٹرول، یورک ایسڈ جن عورتوں کو ہے اس کے لیے بھی انتہائی مجرب، کیسٹرول، یورک ایسڈ اپنے لیول، اور جن کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے وہ اپنے لیول پر آ جائے گا، بلڈ پریشر کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، انتہائی۔ اور عورتوں کے سارے مسائل کے لیے انتہائی، جب آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہو جائیں گی، دودھ پلانے والی عورت ہے اس کا دودھ بڑھ جائے گا کیونکہ اندرونی طور پر سٹرونگ ہوئی، ٹھیک ہے، اور ویسے اندرونی طور پر آپ سٹرونگ ہو جائیں گی، مضبوط ہو جائیں گی،
ٹھیک ہو گیا. اور اکثر ڈلیوری کے بعد عورتیں کیا کرتی ہیں, گھی بہت کھاتی ہیں, اس کی وجہ سے ان کا کیسٹرول یورک ایسڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور چہرے پہ سیاہیاں نکل آتی ہیں اور چہرے پہ جسم پھول جاتا ہے, بے سرا جسم ہو جاتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد. تو میری بہن, میری بیٹیاں, کبھی دیسی گھی نہ کھائیں, کبھی نہ کھائیں. یہ مجون نساء کھائیں اور سادہ غذا لیں, سادہ غذا لیں. اگر مجون نساء نہیں بھی آپ کی افورڈیبل نہیں کھا سکیں, 4000 کوئی مہنگا تو نہیں, لیکن آپ سادہ غذا لیں, انشاءاللہ آپ کا جسم اس کے ساتھ ڈلیوری کے فوراً بعد یہ لیں گی تو آپ کا جسم سلم ہو جائے گا, مضبوط ہو جائے گا اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں گی, صاف ہو جائے گا, رنگ دودھ کی طرح صاف ہو جائے گا, چہرے پہ شدابی آ جائے گی, پورے جسم پر شدابی ہے, پھولے گا نہیں جسم, پہلے سے بھی زیادہ سلیم ہو جائے گا. تو کسی میری بہن کو, میری بیٹی کو ضرورت ہو تو میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے, مجھے کال کریں. یہ 2 دن کے اندر دوائی آپ کو آپ کے گھر مل جائے گا. اگر کوئی خود بھی بنانا چاہے تو میں نے اس کا نسخہ بھی بتایا ہوا, خود بھی گھر میں بنا سکتی ہیں, لیکن جتنی جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان چیزوں سے زیادہ کم نہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی. تو میرے بھائی اور دوستوں, میری بہنوں, قبض کی دوائی, ہیپاٹائٹس سی کی دوائی, خارش کی دوائی, گردے کی درد کی دوائی, یہ 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں, فی سبیل اللہ, اور ڈلیوری سمیت فری ہے. کسی میرے بھائی کو, میری بہن کو قبض کی دوا, ہیپاٹائٹس سی, کالا جرکان کی دوا, خارش اور گردے کی درد کی دوا چاہیے, مجھے کال کرے, واٹس ایپ کرے, TCS کے ذریعے, لیپٹ کے ذریعے, پوسٹ آفس کے 2 دن کے اندر یہ دوائی آپ کو آپ کے گھر مل جائے گی. اور جو مرد اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھے, ان کی ہاتھ رسی کی وجہ سے, مشت زنی کے, یا ویسے کمزور ہو گئے, ان کی ٹائمنگ ختم ہو گئی, اندرونی طور پر ویک ہو گئے اور اپنے آپ کو عورت کے قابل سمجھتے نہیں, عورت کے قریب یا آپ 1 منٹ سے پہلے فری ہو جاتے ہیں, 1 سیکنڈ سے پہلے فری ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے ہمارا 40 دن کا کورس ہوتا ہے. صبح شام کا کیپسول ہوتا ہے, 7 مجون ہوتا ہے, 40 دن کے بعد 2 تلے ہوتے ہیں کیپسول, اور 1 مجون کی ڈبی, 33 جڑی بوٹی والے کی ڈبی. یہ مکمل کورس 6000 روپے میں ملے گا. اور پہلے دن سے ان کی شہوت بحال بہت آئے گی, ٹائمنگوں کی بہت زیادہ ہو جائے گی, اور اندرونی طور پر ان کی طاقت, اور مستقل ہو جائیں گے, مستقل ہو جائیں گے, جو دوبارہ دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسے ہی عورتیں جن کو لکوریا ہو گیا, اندرونی طور پر ویک ہو گئیں, اپنے آپ کو تھکی تھکی فیل کرتی ہیں اور سمیل آتی ہے, ان کے لیے میں نے بتایا مجون نساء اور 7 زعفرانی کیپسول ہے. یہ 2 مہینے کا مجون نساء اور 2 مہینے کے زعفرانی کیپسول 4000 روپے میں. اور جن کو اولاد نہیں ہوتی, جن کے گھر میں, ان کے لیے کیا ہے, یہ انتہائی, عورتیں یہ یوز کریں اور مرد 40 دن والا کورس یوز کریں, انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا. تو میرے بھائی اور دوستو, آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں, میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں, لائک شیئر بھی کریں, اور ٹویٹر, انسٹاگرام اور فیس بک پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, کہنے کا مقصد یہ ہے, بات کرنے کا مقصد یہ ہے, کسی کو سہون, قطعاً, جزن کوئی میری بات ایسی جو آپ لوگوں کی شان کے خلاف ہو تو میں اس کی آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو اللہ نے مرد اور عورت کا جو رشتہ نکاح کی صورت میں بنایا, انتہائی پاکیزہ, انتہائی پاک, انتہائی صاف ستھرا اور ایک دوسرے کو سکون دینے والا اللہ نے رشتہ پیدا فرمایا. اللہ نے فرمایا مرد عورت کے لیے سکون ہے, عورت مرد کے لیے سکون ہے, اور آپس میں بہترین مسلمان فرمایا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے. بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنی بیوی کے پر خرچ کرتے ہو. ایک لڑکی, ایک بچی, بہن, بیٹی جو اپنی ماں کو چھوڑتی, اپنے باپ کو چھوڑتی, اپنے گلی محلوں کو چھوڑتی, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑتی, وہ گلیاں کوچے چھوڑ دیتی جس میں اس نے بچپن گزارا ہوا, جس پر اس نے ساری زندگی گزاری, اپنا بچپن گزار دیا, اپنا لڑکپن گزار دیا, وہ سب کو چھوڑ کے مرد کے گھر آ جاتی ہے. تو نے سوکھی دی تو سوکھی کھا لی, گیلی دی تو گیلی کھا لی, جو پہنایا اس نے پہن لیا, ڈانٹے مارنا شروع کر دیا. کچھ مرد ہیں جو بہت مارتے ہیں, کچھ مرد ہیں عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, اور ان کی ٹکے, حالانکہ عورت کے ذمے اس کی ماں کی بھی عزت کرنا اس کے ذمے نہیں, اس کے اسلام کی میں روح سے بتا رہا ہوں, اس کے باپ کی عزت, اس کے باپ کی خدمت جو بھی پکا کے دینا اس کے ذمے نہیں, بہن بھائیوں کا کچھ کرنا اس کے ذمے نہیں. اور ہمارے ہاں عورت آتی ہے, سارا ہی وہ کام کرتی ہے, سب کو وہ خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے, تو پھر وہ خوش نہیں ہوتے, اس کو ٹارچر کرتے ہیں. اور کچھ مرد ایسے ہیں, میں کیا بتاؤں, کہتے ہیں کہ میرے خاطر میرا حکم مانو, میں تجھے کہوں گا کہ ننگی ہو کے میرے سامنے چل جا, ننگی ہو کے گزر, تجھے گزرنا پڑے گا. میرے بھائی,
یہ ایک خاندانی لوگوں کی نشانی نہیں، عقل والے بندوں کی نشانی نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اور ایک بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے، میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ نے ایک رشتہ خوبصورت بنایا اور ایک پیار والا رشتہ بنایا، اور اللہ نے انسان کو، مرد کو، میں نے پہلے بتایا، یہ بات کرتے ہوئے مجھے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ ایک بہن نے مجھے فون کیا، اور ایک نہیں کئی دفعہ مجھے اس بات پہ بھائیوں زیادہ، لیکن 2-3 بہنوں نے، ایک بہن نے تو مجھے تازہ فون کیا اور میرے آنسو یقین خیر نہیں کرا، اور میں جب تنہائی میں بیٹھتا ہوں اس بات کو سوچتا ہوں، مجھے ٹینشن ہوتی ہے اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اس جگہ پہ ہو تو آپ کے کیا تاثرات ہوں۔ اللہ نے فرمایا عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس، آپس میں نکاح کی صورت میں پاک رشتہ، تم آپس میں سکون حاصل کرو، محبت کرو، جیسے مرضی پیار کرو، یہ تمہاری میں نے ایک رشتہ قائم کر دیا تمہارا۔ اور اکثر مرد جو ہیں عورت کو دوبر سے استعمال کرتے ہیں، پخانے والے راستے سے ہم بستری کرتے ہیں، انتہائی تکلیف ہوتی ہے، اور انتہائی تکلیف، درد محسوس کرتی، تکلیف ہوتی۔ تو ایک اور بچی نے مجھے، بیٹی نے میری فون کیا، کہتی بھائی میں اپنے خاوند کو چھوڑنا نہیں چاہتی، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، میں چلاتی ہوں، روتی ہوں، دکھ میں بھری میری آہیں نکلتی ہیں، اور وہ مجھے پخانے والے راستے سے میرے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، لیکن میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، آپ میرے لیے دعا کریں، اور آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں، میں ان بیٹی بہنوں کے حصے سے آپ کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں، اگر کسی بیٹی بہن سے کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو اس کو معاف کر دیا کریں، اس کو معاف کر دیا کریں، اللہ کے واسطے معاف کر دیا کریں۔ دیکھیں آپ کو کیسا اللہ سکون دیتا ہے کہ مردوں کی باہر کی پریشانیاں، باہر کے دکھ اور غصہ کس پر؟ عورت پر نکال، اور غصہ کس پر؟ ایک عورت بیچاری کہتی میرا مرد، میرا خاوند نشئی ہے، نشہ کرتا ہے، میرے گھر میں اولاد بھی نہیں پیدا، میرے گھر میں اولاد بھی پیدا، نشہ کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے، گندی گالیاں دیتا ہے، اور میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ آپ دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، آپ دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے۔ کیا کرتا ہے؟ نشہ۔ میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، میں اس سے محبت کرتی، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ دیکھیں یار وہ کتنی محبت کرتی تیرے ساتھ، وہ تو دوبر میں اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے، جو تجھے کہتی میں چھوڑنا نہیں چاہتی تجھے، مجھے کیا کہہ رہی بھائی میں اس کو اس کے لیے دعا کریں، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن میرے پخانے کے راستے وہ ہم بستری کرتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی، مجھے درد ہوتا ہے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا، اور رو پڑی یقین مانے۔ تو ایسے ہی اور کچھ اللہ میں کیا ایسے منہ میں ڈسچارج کرتے ہیں میرے بھائی، ایسا نہ کریں میرے بھائی، یہ کہاں سے سیکھ لیتے ہیں، کیا کرتے؟ بہترین مسلمان فرمایا جب عورت مرد کو دیکھتی، مرد عورت کو دیکھتا، اللہ عرشوں پہ خوش ہو کے دیکھتے ایک دوسرے کو، اللہ عرشوں پہ خوش ہوتا کہ ایک بندہ اور ایک بندی آپس میں میرے محبت کر، اللہ عرشوں پہ خوش ہوتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم، میاں بیوی میں انبن ہوتی رہے گی، بچوں میں انبن ہوتی رہے گی، لیکن اس کو بڑھانا نہیں ہے، فاعفوا واصفحوا، اس کو کم کرنا ہے، اس کو طول نہیں دینا بات کو، اس کو کم کرنا ہے، اس کو نیچے لے کے آنا ہے، پیار۔ یہ مرد کے ذمے ہے، یہ مرد۔ عورت نازک طبیعت کی اللہ نے بنایا، اللہ نے عورت کو بنایا ہی نازک طبیعت کا، نازک مزاج، نازک جسم اللہ نے عورت کا بنایا، اور فرمایا میں نے ایک نکاح کا رشتہ قائم کیا تاکہ تمہیں سکون ملے، تمہاری زندگی میں سکون آئے، تمہاری زندگی میں ایک اعتدال آئے، تمہاری زندگی میں میچورٹی آئے، اور ایک سکون تجھے ملے، اللہ نے فرمایا۔ تو جب اللہ کی تخلیقی چیزوں سے آپ غلط چلتے ہیں تو پھر بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ دوبر میں کرنے والے لوگ، پخانے کے راستے میں ہم بستری، ایڈز کا شکار ہوتے ہیں، بری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کئیوں کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، مرد میں جب ملتے ہیں یا عورت کو پخانے والی جگہ سے ملتے ہیں تو یہ گندی جو رطوبت، اللہ نے جراثیموں کو اللہ نے پوتر پیدا فرمایا، جب یہ گندی ہوا اندر چلی جاتی ہے تو جراثیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، سپرم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ کبھی تم باپ نہیں بن سکو گے، یہ ایسی توفن بڑی یہ اللہ کی تخلیق کے خلاف آپ چلو گے، پتہ نہیں کیا فلمیں دیکھ لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں، اور اپنی عورت کے ساتھ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا بھائی ایسا نہ کریں، زنا سے دور رہیں، اور اپنی بیوی کو محبت دیں، پیار دیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ جہاں پانی پیتی تھی وہاں ان کے ہونٹ لگتے تھے، تو وہاں دکھا کے اس کو، یہ دیکھیں عائشہ یہاں سے آپ نے پانی پیا اور وہاں سے آپ پانی پیتے۔ اور عورتوں کو میں کہتا ہوں اپنے خاوندوں کو نہیں، سجا کریں،
اپنے خاوند کے لیے تیار ہوا کریں. اور فرمایا حضرت سلمہ میرے لیے ایسا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ میرے لیے ایسے تیار ہوتی جیسے جنت کی حور. آپ اپنے مردوں کے لیے تیار ہوئیں گی، اپنے مردوں کے لیے محبت سے آپ بھی بولیں گی، ان کو پیار دیں گی، تو وہ کبھی باہر دوسری عورتوں کو نہیں دیکھیں گے. مرد کا مزاج ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کو خوبصورتی ملے گی، اللہ نے کیونکہ مرد کو عورت کے لیے بنایا، عورت کو مرد کے لیے بنایا، عورت مرد کے لیے کھینچے گی، مرد عورت کے لیے کھینچے. فطری طور پہ اللہ نے بنایا جو ایک مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے، فطری طور پہ ایک دوسرے کی طرف کھینچیں گے. تو نکاح کا رشتہ ایک پاک رشتہ کا اللہ نے قائم کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اگر تمہیں کوئی عورت لڑکی پسند آ جائے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کے گھر رشتہ بھیجو. لڑکی کو اگر مرد پسند آ جائے، بہترین حل ہے اس کے گھر رشتہ بھیجو، آپس میں نکاح کے بندھن بنو. اور بہترین مسلمان وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ جس کے اخلاق اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھے بہترین. اور بہترین صدقہ فرمایا تم کما کے لاتے ہو اور اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو تو تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. تمہیں صدقے کا. کچھ لوگ باہر بڑے عزت دار، بڑے اخلاق دار ہوتے ہیں، السلام علیکم بابا، اور گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ اتنے ہی بدتمیز ہوتے ہیں، اتنے ہی بدتمیز. اپنی بیوی کو پیار دو، دیکھو آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں کیسے ایک خوبصورت ایک بچے بھی خوبصورت زندگی ایک لے کے آپ کے پیدا ہوں گے، اور ان میں حیا ہوگا، ان میں محبت ہوگی، اور ایک خوبصورت جوان وہ پیدا ہوں گے. جب آپس میں آپ لڑتے رہیں گے، آپ کی بنتی بچوں کے سامنے لڑائی وہ بھی گالیاں دے رہی، تو میرے بھائیوں بچوں پر برا اثر پڑے گا. وہ جنگل کے پودے کی طرح اپنے کوئی شاخ ادھر جا رہی، کوئی شاخ ادھر جا رہی. اپنے بچوں کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پالیں. اور آپ کا آپس میں پیار محبت ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا آپس میں پیار محبت ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں اپنی بہنوں کو بھی کہتا ہوں، لیکن میں مردوں کو زیادہ کہتا ہوں کہ عورتوں کے معاملے ذرا ہاتھ اپنا ہولا رکھیں. آپ اپنا، کیونکہ اللہ نے اس کو نازک پیدا فرمایا، اللہ نے اس کو معصوم پیدا فرمایا. اللہ تو آپ بھی تھوڑا سا ان کی کمی کوتاہی. میں اپنی بہن بیٹیوں کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. جو مرد غصے والے ہیں، جو مرد شدت پسند ہیں، میں ان کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں. اپنی بہن بیٹیوں اگر ان سے کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں. دیکھیں آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے گا، آپ کے گھر میں بھی سکون آئے گا. آپ کی زندگی میں آپ کے پورے چہرے پہ شادابی آئے گی، چہرے پہ رونق آ جائے گی، اور آپ کو سکھ ملے گا. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ عورت پر حکم لاگو کرنا، میرے ماں کی خدمت کر، میرے باپ کی خدمت کر، نہیں تو میں تجھے اپنے گھر سے بھگا دوں گا، میرے بھائی کے کپڑے دو، میرے بھائی کے، یہ کوئی خدمت لازم نہیں ہے، یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. اگر آپ زبردستی کرواؤ گے تو وہ گناہ گار. اگر خود وہ کر دے تو اس کے اخلاق ہیں، اس کے اچھے اخلاق ہیں. وہ آپ کی خامد، آپ کی ماں کی، آپ کے باپ کی خدمت کرو، اس کے اچھے اخلاق ہیں. آپ کے ذمہ ہے اس کو اچھا کھانا دے، اس کو اچھا پینا دے، اس کو اچھا لباس پہنائے، اس کے ساتھ محبت. عورت محبت کی بھوکی ہوتی ہے. صرف وہ محبت، عورت اپنے خامند کی محبت چاہتی ہے صرف، اور کچھ نہیں چاہتی. اس کو ساری دنیا لا کے اس کے قدموں میں رکھ دو، اگر اس کا خامند اس کو پیار سے محبت سے نہیں بلاتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو حیا دار ہو وہ اس کو کوئی پسند نہیں کرے گی. اس کی زندگی بے سکون ہے، اس کی روح تڑپتی رہے گی. وہ صرف عورت کے مرد کے پیار کی بھوکی ہوتی ہے. عورت، ایک شریف گھرانے کی عورت، ایک سمجھدار عورت اپنے خامند کے پیار کی بھوکی ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں پیار سے، محبت سے. جن دیکھو نا تو کتنا بڑا، ہمیں کوئی کہے کہ مرد اپنے گھر چھوڑ کے چلا جائے، کتنا مشکل ہوتا ہے. اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، وہ اپنے سارا ہی خاندان چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، تو تیری خاطر تیرے گھر آ کے بیٹھ. ٹھیک ہو گیا. تو ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیا، معاف کر دیا. جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں، جتنے بھی بڑے سے بڑے، آج توبہ کر لیں. آج عورتیں بھی توبہ کریں، مرد بھی توبہ کریں جنہوں نے مردوں کے ساتھ بے انصافی کی ہے. اور زیادہ میں مردوں کو کہوں گا، جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں آج کے پہلے عورتوں سے آپ کی ہوگی، جتنے بھی بڑے گناہ ہوگی، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، ان کو معاف کر دیں. اور پیار، پچھلی باتیں ساری ختم کر کے، ذہن سے ساری باتیں مٹا کے آپ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں. ایک نئی زندگی، پیار اور محبت. دیکھیں آپ کو جو آپ چاہتے ہیں نا جی، آپ کو ویسا سکھ ملے گا اور دلی سکون ملے گا. دلی سکون، پیار سے. اگر وہ کبھی غصے میں آ جائے مرد، تو عورت چپ کر جائے. عورت کبھی غصے میں آ جائے تو مرد چپ کر جائے. یہ محبت بڑھانے والی بات ہے. انسان ہے، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی بہت خوشی میں ہوتا ہے، کبھی بہت غصے میں ہوتا ہے. تو اعتدال والے مرد، اعتدال والی عورتیں، ان کے آپس میں محبت رہتی ہے.
تو پہلی تو بات ہے غصے والی بات ہی نہ کریں، کوئی ایسا الفاظ ہی نہ بولیں جو مرد کو برا لگے یا عورت کو برا لگے۔ اور مردوں کو میں پھر زیادہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اعتدال زیادہ رکھیں، یکدم طیش میں نہ آ جا کریں، یکدم بدتمیزی میں نہ اتر آیا کریں، پیار سے محبت سے۔ عورت ٹیڑھی پتلی سے بنی ہے، ٹیڑھی پتلی سے اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے ایک اس کو شان ہی ایک دے دی، معصومیت کا ایک لبادہ اوڑھ دیا اس کو معصومیت کا ایک لباس پہنا دیا اللہ نے، ایک نرم طبیعت کا لباس پہنی، ایک نازک بنا دیا اللہ نے اس کو۔ تو پھر وہ کیسے وہ زیادہ سختی برداشت کرے گی، کیسے وہ غصہ برداشت کرے گی؟ تو اس لیے میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں اپنے گھر میں خوشیاں آئیں گی آپ کے۔ آج سے پہلے جن عورتوں نے، یعنی کہ آپ مرد یہ کہتے ہیں کہ میری عورتوں نے یہ میری بات نہیں مانی، میرا یہ کام نہیں کیا، میرا وہ کام نہیں کیا، میری ایسے ستایا، مجھے وہ کیا، آج اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیں اور دوبارہ پچھلی بات کا ذکر نہیں کریں، اور دوبارہ پچھلی بات کا ذکر نہیں، اللہ کے لیے معاف کر کے دیکھیں، تو آپ کو آپ کے گھر میں خوشی، آپ کو آپ کے گھر میں سکون آ جائے، سکون آ جائے۔ تو آپ پہلے گناہوں سے بھی توبہ کریں، یا اللہ جتنی زندگی میری تیری نافرمانی میں گزر گئی اور گناہوں میں گزر گئی اور کوئی کسی قسم کا گناہ، یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میری بہنیں بیٹیاں بھی ہیں اور کوئی گناہ ہو گیا اور نافرمانی کر بیٹھی، اور اللہ سے توبہ کریں، توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لیں، توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لیں، 1000 دفعہ توبہ کریں ایک دن میں، اور شام کو پھر توبہ کریں، میرے لیے ایسے جیسے پہلی دفعہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کبھی تو آتا تو صحیح، کبھی مجھے آزماتا تو صحیح، میں تو تیرے دل میں بستا ہوں، تیری روح کی رگ رگ میں بستا ہوں، تیرے بال کے ایک ایک ریشے میں بستا ہوں، تیرے خون کے ایک ایک قطرے میں بستا ہوں، تیرے گوشت کی ایک ایک بوٹی میں، ایسے تو میرا بنا ہوا طرف، ارے تو میرا بنا ہوا، میں نے تجھے بنایا ہے، تو نے مجھے نہیں بنایا، پھر میں تجھ سے محبت کیوں نہ کروں؟ ماں باپ بھی اولاد سے ناراض ہو جائیں تو اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا کبھی نہیں پائیں گے۔ وہ تو تانا بھی نہیں دیتا بڑھاپے میں توبہ کرو، پہلے کہاں تھے؟ آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ یہ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے؟ جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے۔ آج توبہ کریں، ہم اس وقت توبہ کریں، پھر اللہ کی رحمت کو عطا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یا داؤد بشر المجرمین، اے داؤد جاؤ گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو۔ داؤد علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ دونوں گناہ گاروں کو خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو۔ فرمایا جاؤ ان کو کہو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، تم توبہ کرو میں تمہارے سارے معاف کر دوں۔ پھر فرمایا یا داؤد تو ہی بتا، جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہے؟ فرما برداروں سے اگر میرے احکامات پہ چلو، میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا، میں تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا، تمہیں دنیا میں بھی خوش کر دوں گا، میں تجھے آخرت میں بھی خوش کروں۔ میرے احکامات پہ چل کے تو دیکھ، احکامات پہ چلنا کیا؟ نماز کی بندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ہاں جی، آنکھوں کا غلط استعمال نہ ہو، اور اللہ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی۔ آج سے پہلے جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ زبان غلط بولی ہے، آج اللہ کے دربار میں بہنیں بھی میری توبہ کریں، مرد بھی توبہ کریں، جوان بھی توبہ کریں، بوڑھے بھی توبہ، یا اللہ جتنی میری تیری نافرمانی، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور آگے مجھے اچھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آپ نے پچھلے سارے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لے اور بعد میں اچھے عمل کرنا شروع کر دے، فرمایا اس نے جتنے پچھلے گناہ کیے میں سارے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ ہے کوئی بادشاہ جو معاف بھی کرے اور تاب بھی کرے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں اور اپنے لیے ہدایت مانگیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں اور اہل بیت کی محبت مانگیں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔